अच्छा, हिस्ट्री ऑफ ट्रीटमेंट जो है इंसानों की ज़िंदगी में, जो हिस्ट्री है इलाज की, वो ये है कि इलाज शुरू होता है, इलाज ख़त्म होता है। यानी हज़ारों साल से इंसानों ने ऐसे सोचा कि इलाज शुरू होता है, इलाज ख़त्म होता है। जैसे हर चीज़ शुरू होती है और फिर वो ख़त्म होती है। जैसे कि पहले ख्याल था कि एजुकेशन शुरू होती है तो एजुकेशन ख़त्म हो जाती है। अब सडनली नया ख्याल उभर रहा है कि नहीं, एजुकेशन शुरू होती है फिर ये ख़त्म शत्म कोई नहीं होता। ऐसे ही है, यानी एजुकेशन शुरू होती है तो ख़त्म नहीं होती, चलती रहती है। तो ये जो हिस्ट्री है कि इलाज शुरू होता है और ख़त्म होता है, तो 100 साल पहले फिर ऐसी बीमारियां सामने आना शुरू हो गई जिनका पहले पता ही नहीं था, जैसे ब्लड प्रेशर। 200 साल पहले कैंसर, जिसका पता ही नहीं था। तो आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि डायबिटीज़, दिल की बीमारी, आर्थराइटिस, दमा, प्राइमरी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इलनेसेस हैं, इनको परमानेंटली ट्रीट करते हैं। तो चाहे दवाई से करे चाहे परहेज से करे। तो जब डॉक्टर्स ने ये कहना शुरू किया तो डॉक्टर्स भी शर्मा रहे थे और पेशेंट्स भी नहीं सुन रहे थे। इससे क्या मतलब लेते हैं आप? देखिए, इलाज कराने का फ़ायदा ये है कि उस दिन या उस हफ्ते ज़िंदगी फर्स्ट क्लास रहेगी। जो टाइम गुजरेगा वो सुकून से गुजरेगा। जैसे डायबिटीज़ है तो 50-50 साल लोग डायबिटीज़ के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। लाहौर में एक बंदा है, 6 फुट 3 इंच उसका कद है, 50 साल से ज़्यादा उसको डायबिटीज़ है, इंसुलिन लगाता है, अभी भी काम करता है। एक बिल्डिंग है जिसका नाम है दयाल सिंह मेंशन, वहाँ उसकी दुकान है फ्रिजेस की। जी, असल में इलाज के तो दो मकसद हैं। एक मकसद इलाज का ये है क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर बनाना, और एक लाइफ को प्रोलॉन्ग करना। ये दो नेक मकसद हैं। ये दोनों पूरे हो जाएं, दोनों में से एक पूरा हो जाए तो बहुत है, क्योंकि बंदा मरेगा तो ज़रूर, कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत। तो बात सिंपल सी है कि ज़िंदगी आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन, जो भी दिन है वो सुकून से जिए। और उसमें ये जो प्राइमरी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इलनेसेस हैं, जिनका पता पिछली सदी में चलना शुरू हुआ और इलाज पिछली सदी में आना शुरू हुए, तो डॉक्टर शर्माते। अब सवाल पैदा होता है कि डॉक्टर क्यों शर्माते? मिसाल के तौर पर किसी को ब्लड प्रेशर है और वो किसी के इलाज में है, तो वो पूछता है डॉक्टर साहब मैं ठीक हो जाऊंगा? तो वो कहते हैं हाँ। तुम डायबिटीज है तो वो कहते हैं मैं ठीक हो जाऊंगा? तो डॉक्टर कहते हैं हाँ तुम ठीक हो जाओगे। अगर डॉक्टर रियलिटी बता देगा तो क्या होगा? तो फिर वो किसी और डॉक्टर के पास जाएगा। अगर वो भी उसको कहे कि ये बीमारी जो है दायमी है, अच्छा, तो ये भी तो हो सकता है ना कि आप उसे कहें कि देखो ये डेली मैनेजमेंट मांगती है बीमारी, और इसका कोई इलाज अभी तक नहीं निकला, और अभी ये आपको रोज़मर्रा अपनी डायबिटीज़ मैनेज करनी पड़ेगी। तो समझ भी तो सकता है। डॉक्टर असल में उसको अपनी पड़ जाती है कि नहीं, ये तो शायद नहीं इतना होता होगा, या होता भी होगा, लेकिन डॉक्टर को जो अपनी पड़ जाती है वो ये पड़ जाती है कि मेरा इम्प्रेशन क्या पड़ेगा। नहीं, डॉक्टर जो कहता है कि भाई ये बीमारी का इलाज आपको कराते रहना पड़ेगा, तो मरीज कहेगा फिट हूँ तुम्हारा, दिल में ही कह देगा, कहेगा तो सही ना। नहीं, अगर डॉक्टर को पता है कि उसका स्कोप कितना है तो उसने तो अपने स्कोप के अंदर रह के काम करना है ना। अगर डॉक्टर प्रिटेंड कर रहा है कि उसका स्कोप ज्यादा है, यानी वो जाहिर कर रहा है कि वो क्योर कर देगा, तो ये आप डॉक्टर अपने आप को मुश्किल में डाल रहा है ना। अगर डॉक्टर कहे कि ये मेरा स्कोप इतना है तो ये उसके लिए आसानी है ना। देखिए ना, आपका तवील तजर्बा है ऐसे पेशेंट्स का, और मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि अगर आप किसी पेशेंट की जिंदगी 6 महीने पर प्रोलॉन्ग कर सकते हैं तो क्या वो इनकार कर देता है? कि अगर कोई पेशेंट है तो आपको पता है कि इसकी इलाज से जिंदगी 6 महीने ज्यादा हो जाएगी और इलाज के बगैर ये महीने में खत्म हो जाएगा, तो आप उसे बताते हैं कि तुम्हारी लाइफ 6 महीने बेहतर हो सकती है, तो वो इनकार कर देगा? नहीं इनकार करेगा ना। अच्छा, अगर वो कहता है कि मैं कितना जीऊंगा, तो फिर आप उसे बताते हैं। लेकिन अगर वो पूछता ही नहीं कि मैं कितना जीऊंगा, तो फिर खामखा का पंगा लेने की तो जरूरत नहीं है। पूछेगा तो, अगर वो पूछता है तो फिर आप बात करते हैं। लेकिन असल मसला पेशेंट का नहीं है, असल मसला डॉक्टर का है। अच्छा, यहाँ घर में जब कोई एडिक्ट होता है तो असल मसला उस एडिक्ट का नहीं है, असल मसला उसके घर वालों का है कि वो सोचते हैं कि इसकी वजह से जो हमें प्रॉब्लम्स हैं ये दुनिया की नजर में ना आए। यानी उसे जो शेम घर वालों को हो रही होती है, यानी आपने बहुत कम देखा होगा कि किसी शादी ब्याह में साइकेट्रिक पेशेंट, मेंटली रिटार्डेड पेशेंट, स्पेशल चाइल्ड को भी अच्छे कपड़े पहना के बिठा दिया गया हो। ऐसा आपने कम देखा हो। या घर में कोई रिश्ता देखने आता है तो एडिक्ट को कहा जाता है कि तू जरा पीछे ही रहना है। ये ओन ना कर
کرنا جو ہے یہ گھر والوں کا جو مسئلہ ہے، یہ مریض کا مسئلہ نہیں ہے، یہ گھر والوں کا مسئلہ ہے جو کہ رکاوٹ بنتا ہے علاج میں. ادھر ڈاکٹر کا مسئلہ ہے جو رکاوٹ بنتا ہے علاج میں. تو ڈاکٹر کو روشن خیالی چاہیے. یہ کچھ کتابیں ہیں جو میری لکھی ہوئی کتابیں ہوتی ہیں تو وہ پیچھے یہ چلتی رہتی ہے. دیکھیں یہ ہے قصہ چہار درویش عرف میاں بیوی لڑتے کیوں ہیں. یہ میاں بیوی جو لڑتے ہیں یہ ان کے لیے کتاب تاکہ کس وقت لڑنا ہے، کیسے لڑنا ہے، لڑنے کے بہترین طریقے. ایک تو یہ ہو گیا. یہ انمول ماں ہے تگڑی ماں، یعنی ہم کہتے ہیں کہ انمول ماں وہ ہے جو تگڑی ماں ہوتی ہے، پرائس لیس، انویلیوبل، جو کہ تگڑی ہوتی ہے. جیسے آپ کی امی ہے تگڑی، یہاں چھوڑ کے کہ چلو بیٹا علاج کراؤ، یہ صرف تگڑی ماں کر سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ انمول باپ منارہ نور، وہ جو انمول باپ ہے وہ ہے کہ وہ دور سے روشنی دکھاتا ہے کہ کدھر چلنا ہے. تو یہ اس طرح کی. پھر ایک انمول مینیجر کے میٹھے بول. مینیجر جو دوسرے لوگوں کو مینیج کرتا ہے وہ کیسے میٹھے بول سے مینیج کر سکتا ہے. فیملی سسٹم اپروچ کا مطلب ہے کہ جیسے ہم یہاں کرتے ہیں کہ بیماری جو ہے وہ پوری فیملی کی ذمہ داری ہے. پوری فیملی کا قصور نہیں ہے پر پوری فیملی کی ذمہ داری ہے. بہت سی چیزوں میں ہمارا قصور نہیں ہوتا، ذمہ داری ہوتی ہے. اگر زلزلہ آ گیا تو ہمارا کوئی قصور نہیں، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ گھر دوبارہ سے تعمیر کریں گے. اگر چوٹ لگے گی تو علاج کریں گے. قصور ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن میں نے دو چیزیں آئیڈینٹیفائی کی کہ ڈاکٹر کا قصور ہے کہ وہ اپنی نفسیاتی کمزوریوں کی وجہ سے علاج نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ چپ رہتا ہے ان سوالوں کے جواب میں جن کا جواب دیتے ہوئے اسے ماننا پڑتا ہے کہ وہ اتنی توپ نہیں ہے. یعنی ڈاکٹر کے لیے یہ ماننا بہت مشکل ہوتا ہے اپنے مریض کے سامنے کہ میں اتنی بھی توپ نہیں ہوں، تو میں اتنا بھی کوئی ایکسٹرا آرڈنری نہیں ہوں. کہ ڈاکٹر مان لے کہ میں اتنا ایکسٹرا آرڈنری نہیں ہوں، میری لمیٹیشنز ہیں، میری حدیں ہیں، میں ان حدوں کے اندر رہ کے کام کر سکتا ہوں، میں اتنی بھی کوئی چیز نہیں ہوں. میری کمزوری ہے، مجھے ایسا علاج کرنا نہیں آتا جو آپ آج ایسے ہو جائے جیسے 0 میٹر ہے جو لوگ چاہتے ہیں. میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں کہ آپ اپنی لائف کو اچھے سے اچھا مینیج کریں، گھریلو ماحول اچھا ہو جائے، آنے والی آپ کی جنریشنز جو ہیں ان کو فائدہ ہو، اور نظریاتی تبدیلی میں لا سکتا ہوں، بیہیورل تبدیلی میں لا سکتا ہوں. آپ کی جینز کی تبدیلی میں نہیں لا سکتا. انوائرمنٹ کی تبدیلی میں آپ کو گائیڈ لائنز دے سکتا ہوں. اور دوسری بات ہے فیملی ممبرز کو اکثر اپنی پڑ جاتی ہے. میں آپ کو بتاؤں، اگر محاذ جنگ پہ کوئی فوجی کھڑا ہو اور اس کو اپنی پڑ جائے تو کیا ہوگا؟ بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو مطلب ہے جو فیملی ہے اس کو 4-5-6 لوگ جو ہوتے ہیں، جو 4-5-6 لوگ ہوتے ہیں فیملی میں، ان کو ہمت کر کے پتہ کرنا چاہیے. اور آج کل پتہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ کسی چیز کا سکوپ کیا ہے، فیزیبلٹی کیا ہے، تو پتہ کر سکتے ہیں. لیکن ڈاکٹر جو ہے اس کا صحیح بات کرنا بہت ضروری ہے. جیسے ہم کہتے رہتے ہیں کہ نشے کی بیماری کا علاج، سیکیٹرک النیسز کا علاج شروع ہوتا ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا انٹل پروون ادروائز. آپ کے پاس ایک ہے چھوٹی سی انٹل پروون ادروائز، تو ہم اپنا ویو پوائنٹ دے دیتے ہیں کہ ایسا ہے کہ چلتا رہنا پڑے گا، لیکن کوئی بیچ میں آگے کہتا ہے لو جی میں ٹھیک ہوں. پانی کی بوتل ہے، وہ اس کا نام ہے ٹھنڈا ٹھار. ٹھنڈا ٹھار سے مراد ہے کول ڈاؤن ہو جائے. آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ فیملی ممبرز اگر شیم میں چلے جاتے ہیں تو مریض کے علاج کا کیا بنے گا. اچھا، شیم میں اس لیے فیملی ممبر جاتے ہیں کہ وہ اسے بیماری ہی نہیں سمجھتے. جب بیماری نہیں سمجھیں گے، آپ کردار کی خرابی سمجھیں گے، تو شیم میں جانا فطری بات ہے. تو سب سے پہلے کہ نظریہ بیماری سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسکیزوفرینیا میں 1-2 کیمیکل اوپر نیچے ہوتے ہیں، بائیپولر ڈس آرڈر میں 1-2 کیمیکل اوپر نیچے ہوتے ہیں، اینگزائٹی میں بھی کیمیکلز کا مسئلہ ہے، ڈپریشن میں بھی کیمیکلز کا مسئلہ ہے، او سی ڈی میں سرکٹس کا مسئلہ ہے. سرکٹس جو ہے وہ غلط ڈائریکشن میں چل رہے ہوتے. تو آپ سمجھ گئے کہ فیملیز کو شیم سے نکلنا چوائس نہیں ہے، ضرورت ہے. یہ مرضی کی بات نہیں ہے. اس لیے ہم کھل کے بتا دیتے ہیں کہ اگر آپ نے شیم سے نہیں نکلنا تو خام خواہ فیوٹائل ایکسرسائز نہ کریں. اگر آپ نے شیم میں سے نکلنا ہے تو بسم اللہ، پھر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو کتنا ضروری ہے اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہم ہر وقت جو اسٹیج سے بات کرتے ہیں اپنی اینٹی مارکیٹنگ کر رہے ہو. آپ کو پتا ہے اینٹی مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے؟ زیادہ تر تو مارکیٹنگ یہ ہوتی ہے نا کہ کچھ ایگزیجریشن کر کے بڑھا کے بتاتے ہیں. تو لیکن یہاں نہیں ہو سکتا وہ کہ غلط بات کریں، کیونکہ آپ میں سے کچھ لوگ ضرور سمجھ جاتے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے، تھوڑے سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیں حوصلہ دیتے ہیں کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے، اور پھر وہ اے آئی سے کراس چیک کر سکتے ہیں، گوگل سے کر سکتے ہیں، یوٹیوب سے کر سکتے ہیں، ویب سائٹ سے کر سکتے ہیں، کتابوں سے چیک کر سکتے ہیں، بہت آسانی سے
سے پتہ چلتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ونس آپ یہ جینز کو مان لیتے ہیں تو آپ کو یہ سب سے بڑی خوشخبری ملتی ہے کہ انسان اپنی جینز کے سامنے بے بس نہیں ہے. یہ بات کہ آپ یا آپ کی فیملی اپنی پرٹیکولر جینز کے سامنے بے بس نہیں ہے. اگر آپ اپنی جینز کو تسلیم کر لیں اور ان جینز کو آپ احتیاطوں کے ساتھ، کاؤنسلنگ کے ساتھ، لائف سٹائل چینج کے ساتھ لے کے چلے تو آپ کو وہ بیماری نہیں ہوگی. تو آپ سمجھیں کہ جینز جو ہیں اس کو آپ بیٹ کر سکتے ہیں لائف سٹائل سے. صحیح ٹائم پہ سو کے، ورزش کر کے، صحیح خوراک کھا کے، تعلقات صحیح رکھ کے، 4 چیزیں کر لیں، آپ کی جینز آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے. لیکن آپ کی جو کمپنی ہے، جو آپ کا صحبت کا اثر ہے، اس کو آپ بیٹ نہیں کر سکتے. یاد رکھیں، اگر آپ کہتے ہیں نا کہ میں غلط لوگوں کے ساتھ ملتا رہوں گا پر میں ٹھیک رہوں گا، تو ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی جو چیز آپ جس کے معاملے میں بے بس ہیں وہ کمپنی ہے، صحبت ہے. جینز کے سامنے آپ بالکل بے بس نہیں ہیں. آپ بڑی احتیاطیں کر سکتے ہیں، جیسے کہ فرسٹ کزن میرجز کم سے کم ہوں یا نہ ہوں، تو اس سے جینز کو فائدہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ جانوروں میں اور پلانٹ کنگڈم میں کراس بریڈنگ سے کتنی خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ جو جانوروں کی نسلیں اب دنیا کے سامنے ہیں، یہ 100 سال پہلے، 200 سال پہلے نہیں تھی؟ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کہ پرندے، جانور، گھوڑے، گائے، بھینسیں، بکرے، یہ ان سب کو کیسے اچھی نسلیں کریٹ کی جاتی ہیں کراس بریڈنگ سے؟ اور انسانوں کو بھی اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے، اور انسانوں کو بھی اس کا جو فائدہ ہے وہ پہنچنا چاہیے کہ جینیٹکس کو مد نظر رکھ کے شادی بیاہ کیے جائیں، اور پھر اگر بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی جینز کو سٹڈی کر کے ان کا لائف سٹائل اچھا بنایا جائے. اور وہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے. وقت پہ سونا، صبح سویرے اٹھنا، ایکسرسائز کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، بچوں کا کھانا ٹھیک رکھنا، جس میں جو سبزیاں اور دالیں ہیں یہ آپ کی صحت کا پیغام ہے. اس دن ہم بتا رہے تھے دال بنانے کا طریقہ، وہ فیس بک پہ کل آ جائے گا. اپنے آپ کو دیکھ کے، اپنے ماں باپ کو دیکھ کے دیکھیں، جب آپ کراس بریڈنگ کرتے ہیں تو جو خراب جینز ہوتی ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں. جب آپ فرسٹ کزن میرجز کرتے ہیں تو خراب جینز اور تگڑی ہو جاتی ہیں. آپ کو انویریبلی جہاں یہ بیماریاں نظر آئیں گی، پرائمری، کرونک، پروگریسو، وہاں جینز کا رول نظر آئے گا. تو آپ سمجھ گئے کہ صحبت کا اثر جو ہے وہ بیٹ نہیں کیا جا سکتا. اس لیے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کن لوگوں سے ملتے جلتے ہیں. لیکن جو جینز ہیں وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے. ایکچولی اس میں بھی ایک بہت بڑا ڈینائل ہے. جو لوگ ہمیشہ اس میں رہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ بہت عظیم لوگ تھے. ہم سب کو یہ بہت وہم ہوتا ہے کہ ہمارے جو بزرگ تھے وہ بڑے عظیم لوگ تھے. آپ میں سے کون کون ایسا سوچتا ہے کہ ہمارے بزرگ بہت عظیم لوگ تھے؟ زیادہ تر لوگ ایسا نہیں سوچ رہے. ایکچولی ہمارے بزرگ جو ہیں، جنرل سٹیٹمنٹ ہے کہ کوئی بہت عظیم لوگ نہیں تھے. میرے تو بالکل نہیں تھے. تو سب سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو دنیا میں آگے جنریشنز آ رہی ہیں، عظیم لوگ زیادہ سے زیادہ آ رہے ہیں. اور اگر آپ پیچھے چلتے جائیں تو عظیم لوگ اتنے زیادہ نہیں تھے. اور آپ اگر دیکھیں تو ہر صدی میں عظیم لوگوں کی تعداد بڑھتی رہی اور عظیم لوگوں کا نام ہسٹری میں آتا رہا. لیکن اب عظیم لوگ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اب کوئی نام شام نہیں ہوتا. اب کوئی ایجاد سامنے آتی ہے تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کس نے ایجاد کیا تھا. مجھے بتائیے کہ وائی فائی کس نے ایجاد کیا تھا؟ نہیں پتا. مجھے بتائیے کہ اسمارٹ فون جس کو آپ سینے سے لگا کے رکھتے ہیں یہ کس نے بنایا تھا؟ کمپنی تو مارکیٹ کرتی ہے نا چیز کو. بندے کا نام. ریڈیو کس نے بنایا تھا؟ مارک نہیں، سب کو پتا. ٹیلی فون کس نے بنایا تھا؟ لینڈ نمبر گرام بیل. تو پتہ چل گیا نا. اچھا، جہاز کس نے بنایا تھا؟ رائٹ برادرز نے. تو اب کوئی پتہ نہیں. اتنے عظیم لوگ ہو گئے دنیا میں کہ گنتی ہی کوئی نہیں رہی. تو عظمت ماضی میں نہیں، حال میں اور مستقبل میں ہوتی ہے. تھوڑا نظریے پہ کام کرنا چاہیے. جی، کسی کا پتہ چل بھی جاتا ہے، پر زیادہ تر اب ٹیم ورک ہوتا ہے. سینرجی کے ساتھ لوگ کام کرتے ہیں، ٹیم ورک کے ساتھ کام کرتے ہیں. لیکن جس طرح نیوٹن کا نام بہت مشہور تھا، آئنسٹائن کا نام بہت مشہور تھا، تو اب کوئی ایسے مشہوریاں نہیں ہیں. تو شیم سے نکلنے کے لیے آپ کو بہت جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں جو شیم ہے وہ ایکچولی اپنے ہیریٹیج کی شیم ہے. شیم ایک ہیریٹیج ہے جو ہمارے اندر ایک اوریجنل درد ہے، ایک اوریجنل تکلیف ہے جو اندر سے دکھتا ہے کچھ ہم سب کے کبھی کبھی.
اور بہت تکلیف سی محسوس ہوتی ہے، اور کبھی موڈ خراب، کبھی موڈ اچھا وچ از ویری نارمل، کبھی انرجی زیادہ، کبھی انرجی کم وچ از ویری نارمل. لیکن کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی بہت انرجیٹک چاہتا ہے، اپنے آپ کو ہر وقت بہت انرجیٹک چاہتا ہے؟ اگر آپ کو پتہ چلے کہ کوئی میجک پل ہے جو بہت انرجی دیتی ہے، موڈ بہت اچھا لگتا ہے اور بڑی ترقیاں ہوتی ہیں اس سے، تو آپ کیا کریں گے؟ میجک پل کے پیچھے بھاگنا ہے؟ ایسی دیر از نو سچ میجک پل. تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ آپ میں سے کبھی کبھی فیملیز یہاں نیچے آنے سے کتراتی ہیں. ہر فیملی جو اس وقت یہاں بیٹھی ہے، ہر وہ بندہ جو اس سٹیج سے بات کرتا ہے، ہمیشہ اس سے پہلے گھبراتا ہے. جو نیچے بیٹھتا ہے پہلے وہ گھبراتا ہے، اور سائنس کہتی ہے کہ جس چیز سے گھبراہٹ ہو اس کو آگے ہو کے ملو. فیل دا فیئر، فیل دی انگزائٹی اینڈ ڈو اٹ اینی وے. اور اسی کے اندر ساری ہیلنگ چھپی ہوئی ہے، اسی کے اندر سارا راز چھپا ہوا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پیچھے ہٹ رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. آگے بڑھنے میں فائدہ ہے. کچھ لوگ نہیں، کوئی ڈرامہ نہیں ہوتا اوور ویلم ہونے سے. یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کانچ کے کھلونے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں، اگر آپ زندگی میں آگے بڑھیں گے تو آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے. جی، وہ دے آر جسٹ ڈفرینٹ. اگر کوئی آٹسٹک بندہ بھی ہے تو دنیا میں ایسے آٹسٹک بندے ہیں جنہوں نے بہت ترقی کی. آپ کو پتہ ہے کہ ایلون مسک جو ہے وہ آٹسٹک، ٹھیک؟ تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ڈاکٹر بنے، فٹ بالر بنے، بہت اچھے شیف بنے، اور وہ آٹسٹک تھے. دے آر جسٹ ڈفرینٹ. میرا اپنا ایک نواسا جو ہے وہ آٹسٹک ہے، اور اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کئی چیزوں کا کہ حیرت انگیز طور پر وہ کئی چیزوں کا اس کو ایک دم سے انسٹنٹلی پتہ چلتا ہے. مثلا اگر آپ پوچھیں کہ اگلے سال عید کس دن ہوگی تو وہ آپ کو فوراً بتا دے گا. یا اس طرح کی کوئی فیوچر ریلیٹڈ باتیں جو ہیں کہ جو کہ کیلکولیٹ کرنی پڑتی ہیں، یا کیلنڈر دیکھنا پڑتا ہے، تو وہ کیلنڈر دیکھے بغیر وہ آپ کو پوچھتا رہے گا کہ وہ آپ کے پاس وہ فلاں گاڑی ہوتی تھی تو وہ کدھر گئی. تو وہ فلاں گاڑی، اب آپ کو خود یاد نہیں ہوتا کہ وہ گاڑی آپ کے پاس تھی، تو وہ بتائے گا کہ وہ کدھر گئی. وہ پوچھے، وہ پچھلا بھول جائیں، کیونکہ آپ کے پیرنٹس نے کسی وجہ سے مناسب سمجھا کہ آپ کو یہاں بھیجا. لیٹس موو آن. ٹھیک؟ تو نئے سرے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے حالات کو موجودہ سسٹم سے مدد لیتے ہوئے آگے بڑھائیں. ہم پہلے تسلیم کریں کہ ہم میں یہ پرابلم ہے ایڈکشن کا، یا آٹزم کا، یا شیزوفرینیا کا، یا بائیپولر ڈس آرڈر کا، اور اس سے شیم نہ کریں، اور پھر جدوجہد کریں کہ اپنے آپ کو اس پرابلم میں سے کیسے نکالا جا سکتا ہے آج کے ریسورسز کے مطابق. دیکھیں، آپ نے بڑی اہم بات کی ہے. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ کو بائیپولر ڈس آرڈر کو اور سمجھنا چاہیے. جب آپ اور سمجھیں گے تو آپ بہتر سمجھا سکیں گے، کیونکہ کسی چیز کو سمجھنے کے کئی درجے ہوتے ہیں. جتنا آپ سمجھتے ہیں اتنا آپ سمجھاتے ہیں. وہ انجانے میں آپ کو یہ جو کہہ رہے ہیں، اور یہ صرف وہ نہیں کہتے، سارے والدین کہتے ہیں. آج ایک لڑکی کی والدہ اور لڑکی میرے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، بائیپولر ڈس آرڈر کا ہی مسئلہ تھا. تو لڑکی کہہ رہی تھی کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ماشاءاللہ ہم سمجھاتے ہیں یہاں اچھے طریقے سے تو پیشنٹ سمجھ جاتے ہیں. والدین تک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ پہنچتا ہے، پورا اثر نہیں پہنچتا جتنا کہ والدین تک پہنچنا چاہیے. اس کے لیے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں، یہاں سب کو بلاتے ہیں، لیکن یہاں یہ بلانا یہ کوئی تقریب نہیں ہے، یہ ٹریٹمنٹ کا حصہ ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو بہت مجبور کریں تو وہ آ جاتا ہے، لیکن وہ کوشش کرتا ہے کہ میں لیٹ آؤں، میں جلدی چلا جاؤں تاکہ حاضری لگ جائے. اس طرح نہیں ہوتا. اس میں پہلے آتے ہیں سب، تو وارم اپ ہوتا ہے، برین سٹارمنگ ہوتی ہے، تو پھر معلومات ملتی ہے. تو آپ جو ہیں، چونکہ آپ کی زندگی ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ اپنے ابا کو بہت ایسے ہاتھ جوڑ کے سمجھا سکتے ہیں کہ میں اس بیماری کو سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے ہے، اور پھر آپ انہیں گوگل سے یا اے آئی کی مدد سے معلومات لے کے، وہ بہت پڑھے لکھے انسان ہیں، تو آپ انہیں سمجھا سکتے ہیں. لیکن وہ ڈینائل میں اس لیے ہیں کہ آپ ان کا بہت قیمتی اثاثہ ہیں. وہ آپ میں کچھ ایسی چیز نہیں دیکھنا چاہتے جسے بیماری کہا جائے. یہ ان کی محبت ہے، اور وہ گریف سے ریکور کر رہے ہیں، وہ صدمے سے ریکور کر رہے ہیں. ابھی 6 مہینے ہوئے ہیں کہ یہ بات چل رہی ہے کہ آپ کو بائیپولر ڈس آرڈر ہے، تو ابھی انہوں نے دل سے نہیں مانا، لیکن اور 2-4 مہینے گزریں گے تو پھر وہ دل کو سمجھا لیں گے وہ اپنے آپ کو. مین وائل جب تک کہ وہ اپنے دل کو نہیں سمجھاتے، آپ اپنی لگن سے زندگی میں آگے بڑھیں. بائیپولر ڈس آرڈر
کوئی پرابلم ایسا نہیں ہے جو حل نہ ہو سکے. بائیپولر ڈس آرڈر کو بائیپولر ان آرڈر میں بدلنا ہے. جب آپ اسے ان آرڈر میں بدل لیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر آپ اسے ان آرڈر میں نہیں بدلتے اور صرف چھپاتے ہیں تو وہ پھر چھپتا نہیں ہے. یاد رکھیے بائیپولر ڈس آرڈر چھپتا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ عشق، مشک، کھانسی، نزلہ، زکام، ایڈکشنز، بائیپولر ڈس آرڈر چھپتا نہیں. تو جتنا مرضی کوشش کر لیں وہ نہیں چھپتا. یعنی کسی لیول پہ وہ مانتے بھی ہیں نا. تو آپ ان کے جذبات کا جب وہ اظہار کرتے ہیں کہ بیٹا مجھے بڑی تکلیف ہے، مجھے بڑا دکھ ہے، تو آپ کو لے کر کہ اللہ فضل کرے گا، اللہ مہربانی کرے گا. ابو میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا، میں آپ کو کچھ بن کے دکھاؤں گا، کچھ کر کے دکھاؤں گا. باوجود اس کے کہ مجھے یہ پرابلم ہے. لوگوں کو ڈائبٹیز ہوتی ہے، لوگ 30 سال بزنس کرتے ہیں، 40 سال کرتے ہیں. پرائمری کرونک النیسز کے ساتھ بھی آپ بہترین زندگی گزار سکتے ہیں بشرطے کہ آپ ہر روز اس کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہوں. لائف اٹ سیلف جو ہے وہ پرائمری کرونک پروگریسو النیس ہے. لائک اف یو آسک می، تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جو بیماری ہے وہ ہے ایجنگ. نو واٹ کین یو ڈو اباؤٹ اٹ؟ ڈینائل میں چلے جائیں تو ماننا پڑے گا نا کہ ایجنگ ہے. آئی ایم 73، تو ماننا پڑے گا نا سب سے پہلے کہ یہ ہے. تو پھر ہر روز جو ہے ایک دن مزید جب بندہ بوڑھا ہوتا ہے تو ایسے اقدامات بھی کر سکتا ہے کہ اس کو انڈو بھی ساتھ ساتھ کرتا رہے. یعنی ہر روز ایک دن بڑھاپا آ رہا ہے تو ہر روز ایک دن ایفرٹس کی جا سکتی ہیں کہ اس بڑھاپے کو اپنے اوپر اثر انداز نہ ہونے دیا جائے. چھوٹے موٹے اقدامات، لائف سٹائل، خوش رہنا، سڑنے کڑنے سے پرہیز کرنا، لڑائی جھگڑے نہیں کرنا، ایکٹیو رہنا، کھانے پینے میں احتیاطیں کرنا اور جھگڑا نہیں کرنا. سگنیفیکنٹ رشتوں میں جھگڑا نہیں کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ ایسے زندگی گزارنا کہ اس سے معاونت ہو، اس سے تعاون ملے. آپ کی زندگی میں لوگ ہوتے ہیں جو اپنی پریزنس سے کرزما پیدا کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے کبھی کیٹلسٹ ایجنٹ سنا؟ کیٹلسٹ ایجنٹ کیا ہوتا ہے؟ اچھا، وہ خود کچھ نہیں کرتا پر اس کی موجودگی سے جیسے سارجنٹ چوک میں کھڑا ہو تو پروسیس ذرا ٹھیک ہو جاتا ہے نا. تو یہ اتنی سی بات ہے. تو آپ کی زندگی میں لوگ ہوتے ہیں جو کرزمیٹک ہوتے ہیں، جو کیٹلسٹ ایجنٹ ہوتے ہیں، وہ اپنی موجودگی سے آپ کے اندر بہتری پیدا کر دیتے ہیں.